रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खुफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबाआ फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अला ताउलू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु रसूलुल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने जो सूरह की तिलावत का शर्फ हासिल किया है वो सूरह निसा की तीसरी आयत है। सूरह निसा मदनी सूरा है। इसमें अल्लाह ताला मुसलमानों से कहता है कि अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे तो औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो। 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है। ये तुम्हारी मिल्कियत की लोनियाँ ये ज़्यादा क़रीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ छुप पड़ने से बच जाओ। दोस्तों, मैंने इस मौज़ू का इंतख़ाब करने के बहुत सारे वजूहात हैं, जिसमें से बहुत अहम वजूहात ये है कि अक्सर हिंदुस्तान में, बिलख़ुसूस यूरोप में मुसलमानों के ताल्लुक़ से ताउद्दुद अज़वाज पर बहुत ही तनक़ीद की जाती है और मुसलमान आज तक इसका जवाब देने से क़ासिर है। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ इसकी असल वजह यह है कि हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं है उसके मानी और मफ़हूम के साथ। यही वजह है कि हम देखते हैं कि नेशनल चैनल पर भी बड़े बड़े मुफ्ती जो है इस सवाल पर डगमगा जाते हैं और ये किताब का ये आयत की शान नुज़ूल को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो जंगे ओहद में, ग़ज़वाए ओहद में जब 80 सहाबा का शहादत हो गई और 80 घर से मर्द का यूं ही अचानक चले जाना और उनकी बेवाओं और यतीमों का बेसहारा हो जाना, ये ऐसी चीज़ थी जिसके बाद से ये आयत का नुज़ूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आयत सिर्फ ज़माने के लिहाज से है, क्योंकि कुरान तो अब्दी है, ता क़यामत है। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि भाई वो आयत उस वक्त तक मख्तस है, क्योंकि मैंने जब इसके ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पर जब पॉम्पलेट्स पोस्ट किए तो बहुत सारे हजरात ने फ़ोन कर कर बताया कि भाई ये आप जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं ये मौजू फिलवक़्त इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि ये जो आयत है 4 शादियों के मुतालिक, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ही था। अब इस पर बात करना गलत है। लेकिन आप
تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو یقیناً آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے اور ان میں ایک دوسرے سے جو جذبہ، جو محبت، جو انسیت رکھی ہے، وہ ایک فطری عمل ہے۔ ایک چیز جو اہم ہے اس سلسلے میں سورہ نساء کی ہی ابتدائی آیت ہے، جسے شادیوں میں جو ہے اکثر قاضی حضرات خطبے کے دوران پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ عربی میں پڑھتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نظریں پورے ہمارے دسترخوان پہ لگے رہتی ہیں، تو قاضی صاحب جو ہے ایک فریضے کے طور پر خطبہ دیتے ہیں، سنت کے تحت خطبے کا جو ہے چلن چلا آ رہا ہے، تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ کیا بات وہ کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کا آغاز ہی جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کے تحت ہے، یعنی اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا کہ ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں پھیلا دیں۔ اگر ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس تعلق سے حدیث میں بھی ہے اور بائبل میں بھی آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور جنت میں چھوڑ دیا، آدم کئی سال جنت میں رہے۔ جنت میں ان کے لیے کچھ ایسی دل جوئی کی چیز نہیں تھی جس سے وہ دل بہلا سکتے تھے۔ کئی سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کی روح آدم سے نکالی اور اس کی پھسلی سے حوا کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم میں روح ڈالی، آدم اٹھے، جنت کی طرف دیکھا اور پھر دوسری نظر حوا کی طرف آئی تو بائبل کہتی ہیں کہ وہ دوڑے حوا کی طرف، جنت کو چھوڑ کے حوا کی طرف دوڑے۔ تو اللہ نے کہا اے بے صبرے ٹھہر، انسان بے صبرا ہے دوستو۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں کوٹ کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مرد کو احد کے پہاڑ کے برابر سونا دینے کی بات کی جائے اور اسے شادی سے دور رکھنے کی کہا جائے تو وہ سونے کے اس پہاڑ کو چھوڑ دے گا اور شادی کو ترجیح دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو پہلا جو خون ہوا زمین پر اس کا تعلق بھی جو ہے عورت سے ہے، جس کا قرآن میں خود تذکرہ ہے، نام نہیں لیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ آدم کے بیٹے کے تعلق سے اے نبی تم سنا دو اپنی امت کو۔ تو یہ بھی واقعہ ایک عورت کے تعلق سے تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو جب بچے پیدا ہونے لگے تو جڑواں بچے پیدا ہونے لگے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، صبح ایک لڑکا ایک لڑکی، شام میں ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو آدم کی شریعت کے حساب سے جو صبح جو لڑکا لڑکی پیدا ہو جاتے تھے ان کی شادی شام کے لڑکا لڑکی سے کر دی جاتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو قابل تھا بہت ضدی قسم کا لڑکا تھا، اس نے اپنی ہمشیرہ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔
کیونکہ جو حابل کی جو ہمشیرہ تھی وہ کم خوبصورت تھی اس کے مقابلے میں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو پہلا خون بھی ہوا وہ عورت کی وجہ سے ہوا. تو عورت اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی کشش رکھی ہے، اور اسی سے ہی وجود انسانیت کو آج ہم دیکھتے ہیں کتنی تعداد میں انسان بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ اگر ہم اس کے بعد کے بھی اگر ہم حالات کا جائزہ لیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام نے 2 شادیاں کیے تھے، اور ان کے لڑکے تھے لمک، انہوں نے بھی 3 شادیاں کیے تھے. تو کثرت زوجیت جو ہے وہ شروع دنیا کے ابتدا سے ہی جو ہے جس کا آغاز ہو چکا تھا. پھر ہم نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 شادیاں کیے تھے. 2 کا تذکرہ قرآن شریف میں آیا ہے جس میں حضرت ہاجرہ اور دوسری جو پہلی جو تھے حضرت سائرہ تھے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو کثرت سے شادی کرنے کا رواج ہر مذہب میں قدیم دور سے ہے. یہ اس سے اسلام میں اس کا کوئی نئی چیز نہیں تھی جو کثرت ازواج سے تھی. اگر ہم دیکھیں گے پھر بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے بھی 4 شادی کیے تھے. 2 شادی جو انہوں نے کیے تھے وہ اپنے ماموں لابن کے دونوں سگے بہنوں سے شادی کی تھی، اور اس وقت اجازت تھی کہ سگے بہنوں سے شادی کی جا سکتی تھی. 2 سگے بہنوں سے 10 سال تک انہوں نے بکریاں چلائی، ان کی خدمت کی، اس کے عوض میں ان کو جو ہے 2 بہنوں سے انہوں نے شادی کی تھی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلیل القدر بنی اسرائیل کے اور ایک رسول تھے سلیمان علیہ السلام. ان کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے 99 شادیاں کی، 99 شادیاں کی. اور پھر سلمان علیہ السلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں داؤد علیہ السلام بھی 99 شادیاں کی. تو کثرت ازواج جو ہے یہ قدیم دور سے چلا آ رہا تھا، قدیم دور سے جاری ہے. اگر آپ ہندوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہندوازم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوازم میں بھی رام کے جو فادر تھے دشرت، انہوں نے 3 شادی کی تھی. اور اس کے علاوہ کرشنا جو ان کے بھگوان ہیں وہ تو کثرت سے ازواج رکھتے تھے. آپ اگر یہ آپ سے کہیں گے بھائی یہ تو بھگوان تھے، اگر آپ ان کو چھوڑ کر اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے جتنے بھی راجا لوگ تھے، جس کے متعلق حال میں بھی جو ہے ایک فلم آئی تھی، تو اس نے تو پرتوی راج چوہان 7 شادیاں کیا تھا. جے چند جو اس کا سگا بھائی تھا، اس نے اس کے بھائی کی بیٹی کو بھگا کر لے جا کر شادی کیا تھا. آپ اندازہ لگائیے ہندوازم میں تو اتنا ہے کثرت ازواج، اور آج بھی جاری ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک شادی کا جو تصور یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ 7 پھیرے لے کر ہم 7 جنموں تک ایک شادی کریں گے، لیکن
غیر شادی سے آپ جو تعلقات یہ لوگ رکھتے ہیں اس کی کثرت لاتعداد ہے. شادی کی ضرورت نہیں ہے، بغیر شادی کے آپ جو ہے کثرت سے خواتین کے ساتھ جو ہے تعلقات رکھ سکتے ہیں. میرا بتانا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو روکتے ہوئے خواتین کے اوپر جو سب سے بڑا احسان کیا کہ لوگ 10 12 شادیاں کرے جا رہے ہیں اور ان کے نان نقطے کے تعلق سے بے فکر ہے، بس شادی کرنا ہی ان کا مقصد ہے، جنسی لطف اندوز ہونا ہی ان کا مقصد ہے. اسلام نے اس کے اوپر روک لگا دی اور کہہ دیا کہ انسان جو ہے اپنے ایک سے زیادہ بیویوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے ایک کرنے کی بات اسلام نے، پہلا وہ مذہب ہے، پہلی وہ کتاب ہے جس میں ایک شادی کی بات کی گئی ہے. رہی بات اس دور میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، 2 2 3 3 4 4 جو شادیوں کے متعلق جو آیت آئی ہے، وہ آج کا اگر ہم اس تناظر میں اگر جائزہ لیں گے، اب تو جنگ و جدال ہندوستان میں ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے بھئی اب تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں نہ جنگ کی سی حالت ہے، نہ ہی آپ کے کچھ ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے عورتوں کو پریشانی کا سامنا ہے. لیکن اگر آپ سچائی کے ساتھ اگر ہندوستان کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حال میں کووڈ جیسی مہلک بیماری آئی تھی، اس مہلک بیماری میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی جو محفوظ رہے اور مرد آدمی انتقال کر گئے کووڈ میں. نئے سروے میں جب سے میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو حال میں ایک اور رپورٹ آئی کہ بھئی ایک دن میں 20 آدمی سڑک حادثے میں ہلاک ہو رہے ہیں. 20 آدمی. تو آپ اندازہ لگائیے یہ 20 آدمی جو ہلاک ہو رہے ہیں ان کی بیواؤں کا کیا حال ہے. جو کووڈ میں کثرت کی تعداد کے ساتھ جو آپ کے مرد آدمی انتقال کر گئے تو ان کی بیواؤں کی سرپرستی کون کرے گا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. آج کے دور میں تو یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے یہ بات زور سے کہی گئی کہ بھئی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کی زور سے پھیلا، تو مسلمانوں نے تلواروں کو میانوں میں ڈال دیا اور ہاتھ میں تسبیح لے کر کہنے لگ گئے کہ بھئی اسلام جو ہے تلوار سے نہیں بلکہ محبت سے پھیلا، تو ہماری تلواریں تو زنگ میں چلے گئی. اب یہ کثرت سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی مسلمان کثرت سے شادی 4 شادی کر رہے ہیں، 4 شادی کر رہے ہیں. اب حال کا سروے یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان 4 دور کی بات ہے، نوجوان مسلمان ایک شادی بھی کرنے سے قاصر ہے، ایک شادی بھی نہیں کر سک رہا. آپ دیکھیے سماج میں گھوم کر جا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا 40 سال ہے 45 سال ہے شادی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ مسلمان لڑکے کی تعلیمی قابلیت اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کر سکے جو انجینئر اور ڈاکٹر بن چکی ہے، ہائی ٹیک سٹی میں جاب کر رہی ہے. اب انہیں اپنے لیول کا بچہ تلاش کر رہے ہیں، اسے وہ لیول کا بچہ نہیں مل رہا ہے. اب مجبوراً حالات یہ ہو چکے ہیں کہ آئے دن ہم اخباروں میں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں 80 90 100 120 150 لڑکیاں غیر مسلمان بچوں کے ساتھ شادی کر لے رہی ہیں. یہ بہت ہی المیہ کی بات ہے دوست. اس لیے بھی یہ موضوع بہت اہم ہے اور اکثر تو جو ہے میں دیکھتے آ رہا ہوں کہ مساجد میں ممبروں میں اور جو ہے جلسوں میں اس موضوع پر بات نہیں ہوتی ہے، نہ امام صاحب کرتے نہ علماء کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہیں گھر کو بھی جانا ہے. کوئی بھی ویڈیو لے گا اور بیوی کنے بھیج دے گا، مسئلہ عجب آ جائے گا. تو یہ موضوع پہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے کوئی. لیکن یہ سب سے اہم موضوع ہے.
اگر آپ اتوار کا اخبار اٹھا کے دیکھیں گے، سیاست اخبار کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے ایسے لڑکیوں کے رشتے آ رہے ہیں جو کسی ناگزیر وجوہات کے بنا پر شادی کی اشتہارات دے رہے ہیں، اور یہ طلاق، خلا اور بیوہ عورتوں کے زیادہ تعداد میں رشتے جو ہے اخباروں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ان کی سرپرستی کون کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال جو ہے ملت کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، جب تک کہ ہم عورت کی عزت نہیں کریں گے، عورت کو صحیح مقام نہیں دیں گے، عورت کے ساتھ ہمارے تعلقات جب تک استوار نہیں ہو سکیں گے، سماج میں بے حیائی بھی عام ہوتے جائے گی، سماج میں ہر قسم کی پریشانی آپ کو جو نظر آ رہی ہے، وہ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اس کی چاہت ہے، اس کی جو خواہش ہے۔ اور مرد آدمی بالخصوص ایک تو تعلیم سے دور ہے، روزگار سے دور ہے، جس کی وجہ سے مفلسی آ چکی ہے، اور جب مفلسی آ جاتی ہے دوستو، انہیں پھر کسی کے قابل کا نہیں رہتا۔ ولی اورنگ آبادی نے کہا تھا کہ مفلسی صبح بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ تو آج مرد اپنا اعتبار کھو چکا ہے، وہ ایک عورت کو بھی نہیں سنبھال سکا۔ ایک دور ایسا تھا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مجھے یاد آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قوی اور طاقتور مومن پسند ہے، اور اللہ کو بھی قوی اور طاقتور مومن پسند ہے، جس کی کثرت سے اولاد ہوگی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا، ایک آدمی، ایک بیوی، بچوں کی تعداد 20 25، ہر سال ہر کیلنڈر کے ساتھ ایک بچہ، لیکن 10 سال کے بعد پھر کبھی کبھی کم سے کم 18-20 بچے تو رہتے تھے گھر میں۔ آج کیا ہوگا؟ ہم دو، ہمارے دو پہ مسئلہ جو ہے آ کے رک چکا ہے۔ تو مسلمانوں کی تعداد میں نئے جو سروے کے حساب سے کم تعداد مسلمانوں کی ہوتے جا رہی ہے۔ تو یہ چیز کو بھی جو ہے ملت کے مفکرین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کتنی نیچی سطح پر آ رہا ہے۔ دوسرا، والدین کو بھی بہت سوچ اور فکر کی ضرورت ہے دوستوں، کیونکہ ایک ہمارے دوست صاحب ہیں سینٹرل یونیورسٹی میں جو ہے وہ جاب کر رہے تھے، وہ 4 سال سے خواہش مند تھے دوسری شادی کی، اور وہ بتا رہے تھے کہ بھئی دوسری شادی کرنا حیدرآباد میں بہت ہی مشکل ہے۔ میں بولا رہے ایسا کیسا مشکل ہے بھئی؟ آپ سیاست اخبار اٹھا کے دیکھو، کتنے رشتے ہیں، طلاق کے ہے، خلا کے ہے، کتنے رشتے آ رہے ہیں، آپ اخبار میں دیکھیے، کریے۔ تو انہوں نے بولے حبیب بھائی آپ 1-2 کو کر کے دیکھو۔ تو میں فون کیا تو وہاں سے جو رپلائی آیا کہ بھئی بچہ کا کیا موقف ہے، تو میں بولا بچہ تو سینٹرل گورنمنٹ میں جاب ہے، 2 لاکھ کی تنخواہ ہے، شادی شدہ ہے۔ میں بولا ہاں شادی شدہ ہے، 2 بچے ہیں، ایک اور شادی کرنا چاہ رہا۔ نہیں، ہم نہیں دینا چاہتے، ہم نہیں دینا چاہتے۔ یہاں تک کہ اخباروں میں بھی اگر آپ اشتہارات کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اشتہار میں لکھا ہے کہ بھئی ہماری بچی کسی ناگزیر وجوہات کے بنا پر طلاق ہو چکی ہے، خلا ہو چکی ہے، ایک بچہ ہے، رشتے کے لیے وہ حضرات آگے آئے جن کی بیوی نہیں، یعنی دعا کر لیتے بیٹھنا پڑے گا کہ بھئی کسی کی بیوی مر جائے تو ہم کو موقع مل جائے۔ تو یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے، دینی تعلیم کی کمی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان دوسری شادی کا، جیسا میں یہ موضوع کے اوپر بات کرنے آیا تو بہت سارے لوگ سے جب ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ بھئی یہ موضوع پہ بات کرنا ہے، تو وہ ہنسنے لگ گئے، یعنی اس موضوع پر سب جنے غیر سنجیدہ ہے۔
اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھائی فلاں شخص آئے ہیں، ان کی 3 بیویاں ہیں، تو انہیں ایسا تعجب سے دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کی بھی دل میں خواہش ہے کھانے کی، لیکن وہ ہمت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، تو اس آدمی کو ایک عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ 3 بیویاں کیسا ہے بھائی، کیسا لے کے چل رہے ہیں میں 3 بیویاں۔ تو یہ جو سماج میں جو ہمارے جو تعلیم کا جو فقدان ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ہندوؤں کے جو رسومات ہیں جس طریقے سے داخل ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے ہندوؤں کی ذہنیت بھی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، وہ اس تعلق سے سوچنے پر قاصر ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، اور اس میں ہم کو آئے دن مساجد میں بات کرنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ نتیجہ کیا ہو رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں دوستو، کہ آج کل شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جنسی خواہشات کے لیے جو ہے لیونگ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں کسی سے، حکومت نے بھی اجازت دے دی ہے۔ تو مسٹریز آ چکے ہیں، نئے نئے جو ہے چیز آ چکے ہیں۔ تو ہندوؤں میں تو اکثریت آپ دیکھیے کہ شوہر رکھنے کے باوجود بھی غیر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تعلق رکھ رہی ہیں، اس سے معیوب بات نہیں سمجھی جا رہی ہے۔ مرد آدمی بھی اپنی عورت رکھنے کے بعد غیر آدمیوں کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، اس کو معیوب نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ حال میں ایک 5 سال نیچے جو ہے ایک نیوز جو آئی تھی کہ بھائی بہت بڑے بڑے IPS آفیسر نے جو ہے ایک ہوٹل میں ایسی تقریب منعقد کی جس میں مرد آدمی اپنی بیویوں کو جو ہے عدل بدل کر کے جو ہے راتیں گزارے۔ تو یہ معاشرے میں جو ہے، کیا اس کو ہم مسلم معاشرے میں اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ یہ چیزوں نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک تو جو بہت اہم چیز ہے کہ مرد آدمی طاقتور ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے گھروں میں مردوں کی نسبت عورتوں کی حکمرانی زیادہ ہو گئی۔ ایک ماں کی چلتی تھی، اب ماں کے بعد بیوی کی چل رہی۔ مرد آدمی جو ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ تمام ڈیسیشن عورتیں لے رہی ہیں۔ جب عورتیں جب ڈیسیشن لیں گی تو پھر معاشرے کا کیا حل ہوگا؟ معاشرہ کس طریقے سے جو ہے سنور سکتا ہے، کس طریقے سے جو ہے اس میں بگاڑ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیے نئے نئے جو سماج میں رسم و رواج کا جو فروغ ہو رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ مرد آدمی تو رسم و رواج سے جو ہے دور جا کے دور سے کھڑے رہ کے دیکھتے رہتا، لیکن عورتیں جو ہے ایسے رسم و رواج شادی جیسے سادگی سے کرنے کے رسم کو جو ہے ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے، اتنا مشکل بنا لیا ہے، بیان نہیں کرنے کا ہے۔ نمبر 2 جو ہے مسلمان لڑکوں کے ذہنوں سے یہ نکالنا ہوگا کہ بھائی شادی کا تعلق جس کو عدل اور انصاف کی بات کی جا رہی ہے، وہ تعلق جو ہے دستر سے نہیں ہے۔ دستر کا ذمہ دار اللہ ہے، دستر کا ذمہ دار اللہ ہے۔ آپ عورت کو اچھا بستر دیجئے، وہاں پہ عدل اور انصاف کیجیے۔ آپ شادی تو کر رہی، پہلی بیوی کو چھوڑ دیے، بچے پیدا ہو گئے چھوڑ دیے، دوسری بیوی کرے اس کے پاس ہی رہ رہے، پہلی کو چھوڑ دیے۔ یہ یہاں پہ عدل اور انصاف ہے۔ لوگ سمجھتے کھانے کے تعلق سے، کھانے کے تعلق سے تو آپ اپنے بچوں میں بھی عدل و انصاف نہیں کر سکتے۔ گھر میں 4 بچے ہیں، ایک مرغی کٹی، ایک کو ایک ٹانگ دیا، ایک کو ایک ٹانگ دیا، دوسروں کو کیا دیں گے آپ؟ تو کھانے کا عدل و انصاف نہیں ہے، بلکہ بستر کے عدل و انصاف کی بات کی جا رہی ہے۔ گوری مل گئی تو کالی کو چھوڑ دے رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کو ایک ساتھ نظر دیکھنے کی تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اس پر میں جب بات کر رہا تھا تو کئی ایسے کیسز آ گئے ہیں میرے سامنے جس میں پہلی بیوی سے 2 بچے ہیں، ان کو ان کے شوہر فی الوقت نظر انداز کرے ہوئے، وہ ان کو چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے شوہر مہینے میں ایک بار آ کے دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، ان کے گھر کا کرایہ بھی نہیں بھر سک رہے۔ کیوں؟ ان کو ایک اچھی اور ایک بچی مل گئی، ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی نے 2 شادی کی اور عدل اور انصاف قائم نہیں کر سکا تو قیامت میں آدھا جسم اس کا آگ میں جل جائے گا۔ تو یہ معلوم ہوگا تو لوگ عدل اور انصاف کریں گے نا؟ نہیں، عدل و انصاف کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے کہ بھئی کس جگہ پر عدل و انصاف کرنا ہے۔ تو ہمارے نوجوان تو مفلسی میں اتنے پریشان ہیں کہ وہ پہلی شادی نہیں کر سک رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کے حالات کچھ الگ سے ہیں۔ وہ عورت کا حق ادا نہیں کر سک رہے ہیں جو اس کا حق ادا کرنے کی وہ خواہش مند ہوتی ہے۔ ایک عورت کے لیے میں اس میں اور ایک حدیث، ایک واقعہ جو ابھی آ رہا تھا تو ہمارے احمد صاحب سے بھی جو ہے ڈسکس کرتے آ رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کی بات آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب سوال کیا تو آپ نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ سے مشورہ کروں گا، اور آپ جب مشورہ کرنے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو عرب کا سب سے غریب آدمی مجھے ملا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد آپ تیار ہوئے، شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے، 4 بچیاں ہوئے۔ حضرت دونوں کی زندگی کتنی کسمہ پرسی سے گزر رہی تھی آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، کتنی مشکلات سے کہ آپ جو ہے خود اپنے روٹی خود پکا رہے ہیں اور ہاتھ سے جو ہے گھیوں کو جو ہے آپ خود پیس رہے ہیں، پانی خود بھر رہے ہیں، اتنی مشکلات سے آپ نے زندگی گزاری۔ پھر اس کے بعد آپ کا جب وصال ہو گیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 شادیاں کیے، 39 بچے پیدا ہوئے۔ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے، 39 بچے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غوث اعظم دستگیر جن کی جو ہے کل 11ویں لوگ منا رہے ہیں، لیکن ان کی سیرت سے واقف نہیں ہیں کہ انہوں نے صرف عبادت و اذکار میں زندگی نہیں گزاری، ان کی 4 بیویاں تھے اور 50 لڑکے تھے۔ 4 بیویاں تھے، 50 لڑکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اس کے اوپر فخر کروں گا جس کی اولاد زیادہ ہوگی۔ آج کا کیا حال ہے؟ ہم تو محبت کے دعوے تو کر رہے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کھڑے کے جھوم جھوم کے سلامہ پڑھ رہے، جھنڈے لے کے پھر رہے، لیکن جب آتی ہے بات اتباع کی، عمل کرنے کی، ہم زیرو ہو جا رہے ہیں۔ تو اکنامک کو جو ہے ہم جب تک نہیں اپنے بڑھائیں گے، اور اکنامک کے ساتھ ساتھ جب ہم پھر ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے اس سلسلے میں دوستوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی بہت تنگی ہے، بہت تنگی ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو۔ تو اس شخص نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شادی کی، تنگی برقرار رہی۔ پھر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آیا تھا، اپنی تنگی اور مفلسی کا حال ذکر کیا، آپ نے شادی کا کہا، میں نے شادی کر لی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر شادی کر لو، دوبارہ شادی کر لو۔ وہ کچھ سوچا، انہوں نے بولا ایک بیوی کا مسئلہ ہے، اب دوسری شادی کرنے کی بات چل رہی ہے، لیکن حکم تھا اللہ کے نبی کا، دوسری شادی کر لی۔ تنگی میں اور اضافہ ہو گیا، کھانے کے لیے مشکلات پیش آنے لگے۔ پھر وہ آیا، آ کر پھر اللہ کے نبی کے سامنے عرض کیا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور ایک شادی کر۔ دوستو، تیسری جو عورت تھی وہ کچھ فن جانتی تھی، اور اس نے جو ہے اپنے دونوں سوتنوں کو بھی وہ فن سکھایا،
اس کے بعد سے اس کے گھر میں ایسی برکت آ گئی، ایسی برکت آ گئی، وہ کئی سالوں کے بعد آیا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے حالات بتائے کہ آپ کے کہنے پر میں نے جب تیسری شادی کی، اس سے میرے گھر میں برکت بھی آ گئی، بچوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اب میں بھی کما رہا ہوں، میرے بیوی بھی کما رہے ہیں، میرے بچے بھی کما رہے ہیں۔ دیکھیے آپ برکت۔ آج کیا ہو رہا؟ ہائی ٹیک سٹی میں بچی کام کر رہی۔ ایک دور یہ تھا کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا یا انجینئر تھا، اس نے شادی کی تو 10th کلاس فیل لڑکی سے شادی کی، خاندان دیکھی، عزت والے لوگ ہیں، کر لو بھائی، کر لیے۔ ایک دور ایسا بھی گزرا مسلمانوں میں، کیونکہ لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر بھی ہے اور اس کی بیوی جج بھی ہے، اس کی بیوی جو ہے 10th کلاس فیل رہتی ہے، اور وہ جو ہے اس کو عزت احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا۔ آج کا مسئلہ یہ ہوگا کہ خواتین کی تعداد زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئی، لیکن وہ اپنا دل اتنا بڑا نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی چلو ایک 10th کلاس کے لڑکے کو ہاتھ پکڑ کے اس کی جو ہے سرپرستی کر لیں، اس سے جو ہے شادی کر لیں، ایمان تو بچ جائے گا اور اپنی جو فطری خواہش ہے وہ تو تکمیل کو آ جائے گی، اور ساتھ میں جو ہے آپ کا ایک خاندانی نظام جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا وہ بھی جو ہے قائم رہے گا۔ اس تعلق سے جو ہے لڑکیوں نے جو ہے کبھی بھی نہیں سوچا، نہ ان کے ماں باپ نے جو ہے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ بھائی آپ کی جو کمائی ہے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اگر کوئی مرد عورتوں پر ظلم کر رہا ہے تو عورتوں کا کام ہے کہ صبر کریں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچاتے ہوئے اگر وہ قائم رہیں اور صبر کرتے ہوئے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ لیں، اپنی بہن کو بھی جو ہے اپنے گھر میں لا لیں، تو آپ یقین جانیے کہ ہندوستان میں چند سالوں میں اسلام کا اتنا فروغ ہوگا جس کے تعلق سے اسی کے وجہ سے ہندوستان میں کافر اور اغیار جو ہے ڈر رہے ہیں کہ مسلمان اگر 4 شادیوں پر آ جائیں گے اور ایمان والے ہو جائیں گے تو ہمارے لیے عنقریب ایسا ہو جائے گا کہ ہم اقلیت میں آ جائیں گے۔ سمپل بات ہے، اس لیے وہ آئے دن اس مسئلے کو جو ہے اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ ایسا مسئلہ ہے، اس مسئلے پر سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ غیر سنجیدہ نہیں ہے، ہنسی کا موضوع نہیں ہے۔ 4 شادی در حقیقت عورت کو وہ عزت دے رہی ہے جو دوسرے اقوام میں وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ عورت کو صرف کھلونے کے طور پہ مغرب نے پیش کر دیا، آج اس کا نتیجہ یہ ہوگا، دیکھیے جب عورت گھر سے باہر نکلی ہے اور جو بھی شعبے میں اس نے قدم رکھا ہے وہ شعبہ جو ہے اپنی نیچی سطح پر پہنچا رہا ہے۔ جیسے کہ سب سے معزز پیشہ تھا ٹیچنگ کا، اساتذہ کا، اور اس میں گرو کا جو ہے تصور تھا، مرد آدمی جو ہے ٹیچر ہوا کرتا تھا اور اچھی ٹیچ جو ہے وہ دیتا تھا۔ جب سے خواتین اس میں آنے لگ گئے ہیں، ہمارے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیشہ کتنا نیچے گر رہا ہے۔ آپ کو 3000 روپے میں ایسی ٹیچر مل جائے گی جو صبح 9 بجے سے لے کے رات میں 9 بجے تک کام کرنے کو تیار ہے، 3000 روپے میں۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں انہیں اپنا دل جو ہے گھر میں نہیں لگا کے باہر لگانا چاہ رہی ہے۔ اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر کوئی بات جو ہے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ چلو بھائی بچی 3000 روپے لا رہی، اس کا دل وہاں لگ رہا، پڑھانے میں، اس کا دل پڑھانے میں لگ رہا ہے یا کہاں لگ رہا، اس سے انہیں غافل ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب سے خواتین نے گھر چھوڑا ہے، گھر کے باہر قدم نکالی ہیں، یقین جانیے جب کوئی خاتون چاہے وہ 15 منٹ کا ہی راستہ رہنے دو، اگر غیر محرم کے ساتھ باہر نکلتی ہے
تو دوسرا قدم شیطان کا رہتا ہے، دوسرا قدم شیطان کا رہتا ہے جو اس کو جو ہے ورغلاتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عورت جو ہے ورغلانے میں نہیں آ سکتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول اس کے بارے میں ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کشف بزرگ رہندو اور کوئی دوسرے بزرگ رابعہ بصری جیسی خاتون رہندو، مقام کعبہ رہندو، تعلیم قرآن کی ہوندو، تو بھی وہ ناجائز ہیں، تو بھی وہ ناجائز ہیں۔ تو ہمارے آج تعلیمی حالات کیسے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھے سے اچھا اسکول ہونا ہمارے بچیوں کے لیے، اچھے سے اچھے ٹیچر ہونا ہمارے لڑکیوں کے لیے، یہ سوچ کے ہم جب اسکول میں کالجوں میں لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں دوستو، اس کا کیا نتیجہ ہو رہا ہے؟ آئے دن اخباروں میں سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں اور اس کی ذمہ داری کون سے عالم لے سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ فوراً جائیے 2 3 4 شادیاں کر لیجئے، قطعی میری بات ایسی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیے، قوی ہو جائیے، طاقتور ہو جائیے، تاکہ یہ بیوہ، یہ خلا شدہ جو خواتین ہیں جو آئے دن ان جو مسائل سے جوجھ رہی ہے، ان کے لیے آپ کا اور ہمارے ذمے کچھ نہ کچھ تو کام ہے۔ اگر ہم وہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھانے والے ہیں؟ یہ ہنسی کا موضوع نہیں ہے، بہت سنجیدگی کا موضوع ہے۔ یقین جانیے فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ جو بھی آپ ادا کر رہے ہیں اس سے بھی بڑا موضوع یہ موضوع ہے، کیونکہ سماج بکھر جا رہا ہے، سماج میں ابتری پھیل چکی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی 4 شادی فرض ہے، میں ضرور یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے آپ کو زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے اوپر استطاعت ہے آپ کے اوپر قربانی فرض ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کو شادی کرنا فرض ہے۔ اور اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی مرد آدمی کی شادی کی عمر کا آغاز اور اس کا اختتام کب ہے، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کل میرا انتقال ہونے والا ہے تو میں آج شادی کروں گا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کل میں مرنے والا ہوں تو آج میں شادی کروں گا۔ تو مرد وہ ہونا چاہیے جس کے ذمے سرپرستی ہو، مین چیز جو ہے پہلے سرپرستی ہے۔ یتیموں کے مال کو آپ غبن کرنے کا جذبے کے تحت نہیں کرنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، چلو بھائی بیوہ ہے، پیسے بھی ہے، مکان بھی ہے، اس کے مال کے اوپر نظر رہتی، ویسا بھی کرنے کا آپ کو حکم نہیں۔ آپ سرپرستی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو گناہوں سے دور کرنے کا جذبہ آپ میں ہونا چاہیے دوست۔ جب تک آپ یہ جذبے کے تحت کام نہیں کریں گے، میں یقین جانیے ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک ہی واقعہ ہے جو میرے ریسرچ کا ہے۔ میں جب بارکس کے جو چاؤش ہے ان کے تعلق سے ریسرچ کر رہا تھا تو ایک چاؤش نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، بیوی بچے رو رہے ہیں، ایک عورت دوڑ لیتے ہوئے آئی بچوں کے ساتھ اور رونا شروع کر دی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ تو اس نے بتایا کہ میری شوہر ہے۔ تو لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو 2 شادی کرے تھے اور ان کے ساتھ یہ عورت کے ساتھ 6 بچے ہیں، تھوڑا وقفہ نہیں گزرا ایک اور عورت بھاگ لیتی ہے بچوں کو لے کے،
یہ کون ہے؟ تو یہ تیسری بیوی ہے۔ یہ باتیں چل رہی، ایک اور عورت بھاگ کے آئی اپنے بچوں کو لے کے، چوتھی بیوی، اس کے ساتھ بچے ہیں۔ جو پہلی بیوی ہے اس کا لڑکا اپنے والد کے پیشانی کو چوم رہا ہے اور جھوم رہا ہے کہ بابا آپ نے مرنے کے بعد مجھے امیر کر دیا، بابا آپ نے مرنے کے بعد مجھے امیر کر دیا۔ کیوں؟ قبیلے کا سردار ہو گیا، قبیلے کا سردار ہو گیا، 20 بچے آ گئے، اب اس کی حکومت ہو جائے گی قبیلے پر۔ تو یہ جذبہ کے تحت لوگ اس دور میں شادی کیا کرتے تھے۔ دوستو، آپ ایک اور بات میں کہتے ہوئے اپنی بات ختم کر دوں گا، کیونکہ ہمارے ذاکر نائک سے جب یہ سوال پوچھا گیا تھا اور انہوں نے بہت ہی بہترین جواب دیا اس تعلق سے کہ بھائی دو شادیوں کے تعلق سے جو انہوں نے جواب دیا کہ جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے صرف 2 مقام رہتے ہیں۔ ایک موقع، ایک راستہ یہ رہتا کہ وہ کسی دوسرے مرد آدمی سے شادی کر لیں، چاہے وہ شادی شدہ ہی ہو، یا پھر انہیں پبلک پراپرٹی بن جائے۔ اور اسلام نے پہلے والے کو پسند کیا ہے، آپ دوسرے مرد سے شادی کر لیں اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیں۔ یہ بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو آج سماج میں، معاشرے میں جہاں تک ہو سکے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس بات پر ہنسنے کی یا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور جب ہی کر سکتے ہیں جب اس کو کسی غیرت مند، مضبوط ارادے کا، معاشی حالات سے جو بہت ہی مضبوط آدمی ہے اس کی جو ہے دوسری شادی کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بہنیں جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، انہیں ایمان والا بنا دے، اور ہمارے نوجوان بچے جو بے روزگار ہیں، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تعلیم سے جوڑ دے، انہیں روزگار سے جوڑ دے، انہیں اچھے سے اچھی نوکری لگا دے، اور اللہ ہمارے بچیوں کو بھی جو ہے عقل سلیم عطا فرما تاکہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ۔ آج عشرہ ربیع الثانی 1446 ہجری مطابق 14 اکتوبر 2024 عیسوی، دن پیر، بعد نماز عصر، جامع مسجد عالیہ توپکا سانچا کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے شریعت انفارمیشن سروس کی 957ویں نشست۔ عنوان ہے تعدد ازواج، جواز و حکمت عصر حاضر کے تناظر میں۔ مخاطب کریں گے عالی جناب ڈاکٹر سید حبیب امام قادری صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر سید حبیب امام قادری صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔